बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज की इस वीडियो के अंदर इजहार हल्की के बारे में बताएंगे कि इजहार हल्की कब होता है और क्यों किया जाता है, कौन सा हर्फ आगे आ जाए, किस हर्फ के आगे आ जाए तो इजहार हल्की किया जाता है। बाज़ औक़ात इजहार हल्की के ऊपर जब लोग जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पढ़ना कैसे है, यहाँ पे इजहार होगा, इख्फा होगा या इदगाम होगा। इन चीज़ों को आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। आपकी ये सारी कन्फ्यूजन, आपकी सारी परेशानी इसमें ख़त्म करेंगे। आप कुरान पाक पढ़ते हुए फर पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इजहार हो रहा है, यहाँ गुना करना है या नहीं करना, यहाँ इजहार करना है, यहाँ इदगाम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। इदगाम के बारे में बता चुका हूँ, इख्फा के बारे में बता चुका हूँ। आज जो बताएंगे वो है इजहार के बारे में। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, एक एक लफ्ज़ करके समझाऊंगा, बाकायदा मिसाल दे के समझाऊंगा। हो सकता है इस तरीके से आपको किसी ने ना समझाया हो, ये वीडियो आपके लिए पावरफुल साबित हो। तो इस वीडियो को मत स्किप कीजिएगा, मत छोड़िएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको इजहार हल्की का पता चले कि इजहार कब किया जाता है, कब नहीं होता, तो आपने दो तीन काम करने हैं, वो लाजमी है। वो अगर नहीं करेंगे तो आपको इजहार हल्की का पता नहीं चलेगा। तो वो है क्या, आपको बताता हूं। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है, जैसे मैं पहले लिखवाता हूं वैसे ही आज लिखेंगे। एक तारीफ लिखनी होगी, दो मिसालें लिखनी होगी ताकि आपको पता चले, और चंद हरूफ हैं वो लिखने होंगे। अच्छा जी, इजहार हल्की के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले आपने हरूफ हल्की याद करने हैं। पहले आपने हो सकता है सुन रखे हूं, एक दफ़ा फिर बता देता हूं कि हरूफ हल्की 6 हैं। कितने हैं? हरूफ हल्की 6 हैं। कौन कौन से? हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। ठीक है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। ये 6 हरूफ आपने अभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या कायदे के फर्स्ट पेज से जाके देख के लिख सकते हैं। अभी लिख लें तो वो आपकी मर्जी है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनके बारे में पूछ सकता है कि कौन सा हर्फ कैसे लिखना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अच्छा जी, ये 6 हरूफ जो है आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, समझ के, रट्टा लगा के। जितना आपको ये अच्छे तरीके से याद होंगे और तारीफ याद होगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है, इनको कैसे देखना है कि कब होता है इजहार। 6 हरूफ आपको याद हो गए। अब आपने तारीफ याद करनी है। तारीफ वही है जो इख्फा के अंदर सबसे पहले बताई थी, फिर इदगाम के अंदर आपको बताई थी। वही चीज़ है, लास्ट पे जाके थोड़ी सी कुछ अल्फाज जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, बाकी वही चीज़ है सेम। आपके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छा, तारीफ आप लिख लें, अपनी कॉपी के ऊपर निशान लगा के ऊपर लिखें तारीफ, नीचे जो है वो मुकम्मल जो है वो लाइन के अंदर लिख दें। कैसे? नून साकिन, ये हम इजहार हल्की का बता रहा हूँ आपको, इजहार हल्की की तारीफ। नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार हल्की होगा। यानी जो 6 हरूफ हमने पढ़े हैं हरूफ हल्की के, उनमें से कोई हर्फ आएगा नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद, तो हरूफ हल्की जैसे ही उनमें से कोई नून साकिन के बाद आएगा या नून तनवीन के बाद, तो क्या होगा? इजहार हल्की होगा। अब होगा कैसे? तारीफ भी आपने याद कर ली और उसके हरूफ भी याद कर ली, जो 6 आपको मैंने बताया, मिसालें भी आपने याद कर ली। अब आपने, जब आपको अच्छे तरीके से याद हो गए हैं, अब आपने करना क्या है? कुरान पाक पढ़ते हुए जब आप पढ़ रहे हैं तब गौर व फिक्र करना है, या कुरान पाक उठाना है, या किसी हर्फ के ऊपर, कायदे के ऊपर आप चले जाते हैं, वहाँ से कोई ना कोई मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए 2 मिसालें दूंगा, एक नून तनवीन की, एक नून साकिन की। ठीक है, पहले नून तनवीन की मिसाल सुने, फिर नून साकिन की आपको मिसाल दूंगा। अच्छा जी, ये देखें, ये सूरतुल इंशिकाक है। यहाँ पर पहली लाइन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि नून तनवीन की मिसाल कैसे हमने ढूंढनी है। आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ नून तनवीन है कि नहीं है।
اگر آپ کو نون تنوین مل جائے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ نون تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حرف حروف حلقی جو ہم نے 6 پڑھے ہیں ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے. اگر ان حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے آگے نون تنوین کے بعد تو اظہار حلقی ہوگا، اور نہیں ہے تو پھر وہاں اظہار حلقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مثال سمجھنے سے پہلے آپ نے اظہار حلقی سمجھنا کہ اظہار حلقی ہوتا کیا ہے. اظہار حلقی کا مطلب ہوتا ہے جب بھی نون ساکن نون تنوین کے بعد کوئی حروف حلقی میں سے حرف آ جائے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آئے تو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں. ادغام یرملون کا اگر آ جائے یعنی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اظہار حلقی میں یہ ہوگا، اظہار حلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا اور نون تنوین کو بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. اب ظاہر کیسے کریں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اب یہاں پر ہا ہے، ہا کے اوپر 2 پیش ہے. یہ کیا ہے؟ نون تنوین ہے. ابھی یہ نون تنوین کی مثال دے رہا ہوں، نون ساکن کی بعد میں دیتا ہوں. یہاں پر کیا ہے؟ نون تنوین ہے. اب نون تنوین تو ہم نے تلاش کر لیا، اس کے بعد نون تنوین کے بعد ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں ہے. ہا کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ. حمزہ آپ دیکھنا ہے کہ ان 6 حروف میں سے ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو حمزہ پہلا حرف ہے حروف حلقی کا. تو اس کا مطلب یہاں نون تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا. یعنی یہاں پہ غنہ بھی نہیں کریں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے بھی غنہ نہیں کریں گے، یعنی ادغام نہیں کریں گے. یہاں کریں گے کیا؟ نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا اور قلقلہ بھی نہیں ہوگا. کیسے ظاہر کریں گے ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں انکا کادحن الی ربک. اگر تنوین کے بعد کوئی حرف اخفا میں سے ہوتا تو پھر کیسے پڑھتے؟ اخفا ہوتا. کادحن الی غنہ کرتے. اگر ادغام ہوتا تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر لیتے، یعنی یا ہوتا حروف یرملون میں سے تو پھر پڑھتے کادحن ینظرون، کیونکہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. لیکن وہ دونوں چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ حروف حلقی آ رہا ہے آگے، تو ہم نے نہ داخل کرنا ہے ایک دوسرے حرف میں، نہ ہی ہم نے اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے اخفا کا. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، یعنی نون تنوین کے حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ کادحن الی ربک. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی نون تنوین کی مثال، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں نون ساکن کی مثال. یہ دیکھیں، یہ ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر. اچھا جی یہاں پر آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہے کہ نہیں ہے. آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون کے اوپر کیونکہ جزم ہے. اسی طریقے سے ہا کے اوپر جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ ہا ساکن ہے. بعض اوقات یہ ٹینشن لے لیتے ہیں لوگ کہ یہ تو پیش ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو جزم ہوتا ہے یہ جیسے انگلش کی سی ہوتی ہے ویسے بنا ہوتا ہے، آگے سے اسپیس ہوتی ہے اور یہ جزم ہے. جو پیش ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے واو کی طرح، یعنی سرکل بنا ہوتا ہے. واو کے اندر تو بیچ میں گیپ نہیں ہوتا لیکن پیش کے اندر گیپ ہوتا ہے اور واو کی طرح اینگل بنا ہوتا ہے نیچے کی طرف، لیکن یہ جزم میں نہیں ہوتا. یہ جزم کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اب واو کے اوپر یہ جزم ہے تو یہ واو ساکن ہے، اور آگے صاد کے اوپر یہ جزم ہے تو کیا ہوا؟ صاد ساکن ہوا. اسی طریقے سے جس حرف کے اوپر جزم آ جائے گا اس حرف کو کیا بولیں گے؟ ساکن بولیں گے. اب یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے. سب سے پہلے ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہے کہ نہیں ہے. نون ساکن مل گیا ہمیں. اب ہم نے دیکھنا ہے
کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے کہ نہیں ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. اب حمزہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو پہلا حرف جو ہے حمزہ ہے. یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر نون ساکن کے بعد حمزہ کی جگہ عین آ جائے تب بھی نون کو ظاہر کیا جائے گا. نون ساکن کے بعد ہا آ جائے تب بھی نون کو ظاہر کیا جائے گا. نون ساکن کے بعد غین آ جائے تب بھی نون ساکن کو ظاہر کیا جائے گا، چاہے نون تنوین ہو، ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر خا آ جائے تب بھی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ حمزہ جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، نہ ہی اخفا کریں گے، یعنی اخفا کا غنہ نہ ہی اخفا کا غنہ ہوگا اور نہ ہی ادغام کا غنہ ہوگا. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، لیکن ہے کیا؟ یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ من اوتیا. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ نون تنوین کا اخفا ہوتا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہوتا، تو پھر ہم کیا پڑھتے؟ ما کانا، غنہ کرتے، آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے. اگر یہاں پہ حروف جار ملون میں سے کوئی حرف ہوتا، مثال کے طور پہ یا ہوتا، تو پھر ہم ایک حرف کو دوسرے، یعنی اس میم کو دوسرے حرف میں داخل کرتے. کیسے؟ مائی یرید. لیکن یہاں پہ اخفا بھی نہیں ہے، ادغام بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہے کیا؟ یہاں پہ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو یہاں پہ نہ ہی اخفا کریں گے نہ ہی ادغام کریں گے، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ من اوتیا. اب یہاں پہ اگر منا اوتیا پڑھیں گے تو نون میں قلقلہ ہو جائے گا، قلقلے سے بھی بچنا ہے. من نہیں پڑھنا، نون کو صرف ظاہر کرنا ہے اور آواز نون کے اوپر جم جائے، لوٹنی نہیں چاہیے. جب لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا، قلقلے سے بھی بچنا ہے. کیسے؟ من اوتیا وَأَمَّا مَنْ اوتیا. اگر ایسے آپ کو نہیں آ رہا تو تھوڑا سا سپیس دے کے پڑھ لیں. من اوتیا یعنی تھوڑا سا فاصلہ دے کے کچھ دنوں کے لیے، جب آپ کو لگے کہ میں آپ صحیح پڑھنے لگ گیا ہوں تو پھر اکٹھا پڑھ لیں. من اوتیا کتابہ. ٹھیک ہے. یہ تھی نون ساکن کی مثال، اور پہلے آپ کو میں نے دی ہے نون تنوین کی مثال. اس طریقے سے آپ نے نون تنوین اور نون ساکن کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں. اور ایک اور بھی مثال ہے یہاں پہ، بلکہ دو ہیں، نون تنوین کی بھی ہے، دونوں نون تنوین کی ہے. یہ دیکھیں، با کے نیچے دو زیر ہے، یہ نون تنوین ہے، تو آگے کیا آ رہا ہے؟ نون تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی اظہار حلقی ہوگا نون تنوین کا. اجر غیر ممنون، یہاں پہ را کے اوپر دو پیش ہے، نون تنوین ہے، اور نون تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ غین آ رہا ہے، جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، ان 6 حروف میں سے. تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا. اجر غیر ممنون. اوکے. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اس طرح کی اور ویڈیو جو باقی جتنے قانون رہتے ہیں، رول، وہ بھی بنائیں. مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ دلچسپی سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تاکہ میں اور ویڈیو بناؤں. نہیں سمجھ آئی تب بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر ہم کوئی اور جو ہے نا قرآن پاک پہ سکھانے کا طریقہ ڈھونڈیں گے. تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.